अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और अदब नामे में हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात भी कर रहे हैं। कुछ याद रफ़्तगा की तरफ भी गए और जो बहुत हमारे अच्छे शोरा हैं जो गुज़र गए हैं उनको भी हमने याद किया है। और इसके साथ जो लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत अच्छे शोरा, अदीब, अफ़साना निगार, नावल निगार, उन पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ किताबों का तारुफ़ भी ज़रूरी है, तो साथ साथ ये भी कोशिश रहेगी कि जो ताज़ा तरीन किताबें हैं उनसे भी आपका तारुफ़ कराया जाए। वैसे तो ज़ाहिर है कि कोविड-19 की वजह से किताबें कम शाया हुई इस साल, और जो भी किताबें शाया हुई हैं वो बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात है, इसलिए कि किताबों का छपना और किताबों का पढ़ना अदब की जो रूह है उसको ताज़ा करता है, ताज़ा करती हैं ये किताबें, उनका छपना भी। और शायर ज़ाहिर है कि अपनी पूरी बाज़ ज़िंदगी का निचोड़ भी किताबों में पेश करता है, और बस औक़ात एक ख़ास अरसे को भी लेकर। तो आज हम जिस किताब का तारुफ़ कराएँगे उसका नाम है साहिल पे खड़े हो। ये किताब है, शायर हैं आफ्ताब मुस्तर साहब, और ये इनकी बहुत मशहूर गज़ल है, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ये बहुत ही कमाल की गज़ल है जो आफ्ताब मुस्तर साहब की चंद बरस कबल सामने आई, और इस गज़ल ने पूरी उर्दू दुनिया में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। सज्जाद अली ने इसे बहुत बचाव के साथ, बहुत सादगी के साथ, बहुत कमाल के साथ गाया, और इस गज़ल की जो शायरी है उसका अपना कमाल है। और इसमें ये जो शेर है, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। इस किताब में एक फ्लैप है जो नसीर तुराबी साहब का है। नसीर तुराबी साहब एक मुस्तनद हवाला हैं अदब का, शेर व अदब का भी, लुग़त का भी, और उनकी शायरी का एक अपना ही जुदागाना अंदाज़ है, और जो इस वक्त मादूद चंद पूरी उर्दू दुनिया के जो मुंतखब तरीन शोरा हैं उसमें नसीर तुराबी साहब का नाम शामिल है। और इसके अलावा लुग़त पर भी उनका मुस्तकिल काम चल रहा है, और उनकी नस्र भी बहुत कमाल की है। जी हाँ, नसीर तुराबी की जैसी शख्सियत है और जैसी सजी हुई मुरस्सा गज़लें हैं और जैसी वो ज़ुबान लिखते हैं, वैसी ही उनकी नस्र भी है। और इसी शेर पर, आफ्ताब मुस्तर साहब के इसी शेर पर, साहिल पे खड़े हो पर ही उन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत बामानी और बहुत गहरी बातें की हैं। मेरा ख़्याल है कि बहुत उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए भी एक वक्त चाहिए और एक तरबियत चाहिए। उन्होंने उनके ज़र्फ़ की बात भी की है, उनकी शायरी को जो है वो उस पर भी महकमा किया है। बहुत ही अलामती अंदाज़ में और इख्तियाराती अंदाज़ में उनकी शायरी को ख़िराज तहसीन पेश किया है। तो आफ्ताब मुस्तर साहब ज़ाहिर जाने पहचाने शायर हैं, एक अरसे से शेर कह रहे हैं। उनकी शायरी में कई जहतें हैं, उनकी नात निगारी भी है, उनकी हमद निगारी भी है, उनकी मुसद्दस भी एक किताब पूरी उन्होंने लिखी। तो उनकी शायरी में मुख्तलिफ़ जहतें हैं, और उन जहतों में और जो नस्र पे काम किया उन्होंने, ज़ाहिर अरूज़ पे जो काम किया है उसने उन्हें असल में उठाया है। आफ्ताब मुस्तर साहब के जो अरूज़ का काम है, जिसमें जिन्होंने PhD भी की है, और उस PhD की एक तलख़ीस जो है वो शाया हो चुकी है नेशनल बुक काउंसिल की जानिब से, और वो है आसान और जदीद अरूज़, किताब का नाम है। और इसके अलावा एक आम अरूज़ी मुगालते, ये एक बहुत ज़बरदस्त किताब थी जिसमें उन्होंने बहुत सारे मज़ामीन लिखे थे। इन मज़ामीन में जो अरूज़ की जो मुगालते हैं आम तौर पर लोग इख्तियार कर लेते हैं, उस पर बात की गई थी, वज़ाहतें पेश की गई थी, और बहुत खूबसूरत मिसालें पेश की गई थी। उसकी ज़ुबान बयान भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा उन्होंने जापानी जो सिन्फ़ सुख़न है, हाइको के हवाले से भी सूरज के उस पार उनका एक मजमुआ है, और उसके बाद उनकी गज़लों का मजमुआ
قبول و رد کے سبھی فیصلے، یہ بھی آیا 2009 میں، اور نعتیہ مجموعے میں ان کو ایک ایوارڈ بھی ملا حکومتی سطح پر گزشتہ دنوں۔ تو اس طرح مل ملا کے آفتاب مصر صاحب اس وقت، اگر میں یہ کہوں بلا مبالغہ، کہ اردو ادب کی جو خاص طور پر کراچی اور پورے پاکستان اور پوری اردو دنیا میں عروج کے حوالے سے بالخصوص ایک اہم شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں، اور شاعر کے طور پر ظاہر ہے جو ان کا ایک قابل الکلامی ہے، اس حوالے سے بھی وہ ایک مستند شاعر کے طور پر، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ استاد شاعر کے طور پر وہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے متفق نہیں ہوتے، اور یہ ان کا انتصار ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اب جب صفیں خالی ہو رہی ہیں اساتذہ کی اور صدارتی بحران بھی ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے جو واقعتاً اس کے قابل ہوں، اس کے لائق ہوں، اور اس میں ڈاکٹر آفتاب حسین مستر کا نام جو ہے بہت نمایاں ہے۔ آفتاب مصر صاحب نے غزلیں مسلسل کہی ہیں، نظمیں بھی کہی ہیں، مختلف اصناف میں بھی لکھا ہے، لیکن ان کی غزل میں کیا بات ہے؟ اس شعری مجموعے میں ساحل پہ کھڑے ہو جو 418 کے قریب صفحات ہیں، اس میں ایسی کیا خاص باتیں ہیں؟ تو اس مجموعے میں آپ کو بتاؤں کہ زندگی ہے، زندگی سے متعلق جو رویے ہیں اور جو خیالات ہیں اور جو خواب ہیں، جو ملکی صورتحال ہے ہماری، جو معاشی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، جو سماجی صورتحال ہے، جو تہذیبی صورتحال ہے، وہ سب جو ہیں وہ آفتاب مصر کے اشعار میں موجود ہیں۔ یہ ایک ظاہر ہے کہ اس میں 418 صفحات میں 200 سے اوپر یقیناً غزلیں ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی ایسے 4 مجموعے اور بھی موجود ہیں، تو یقیناً وہ لکھتے ہیں، اور جھوٹ گو تو میں نہیں کہوں گا، لیکن وہ اپنی کیفیت میں آ کے لکھتے ہیں، اور بہت لکھتے ہیں، اور مختلف اصناف میں لکھتے ہیں، قلم ان کا رواں دواں رہتا ہے۔ اور یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ بہت زیادہ لکھتے ہیں، بہت زود گو ہوتے ہیں، یا مختلف اصناف میں لکھتے ہیں، یا جو عروج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاں شاعری کا ذائقہ اور شاعری کی نفاست اور شاعری کا جادو جو ہے کم ہو جاتا ہے، یا کم نظر آتا ہے۔ میں بہت سے نام ایسے ہیں محترم، لیکن میں لوں گا نہیں، لیکن آفتاب مصر، ڈاکٹر آفتاب مصر کی صورتحال کیا ہے، اس کے حوالے سے میں جہاں تک ذاتی طور پر یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ ان کی شاعری میں وہ جو کیفیت ہے، وہ جو شاعری ہے، وہ جو شاعری کا لمس ہے، وہ میں موجود پاتا ہوں ان کی شاعری کے بیشتر حصوں میں، اور لفظوں کا نیا استعمال بھی ان کے یہاں ہے، تازگی بھی ان کے یہاں ہے، اور ایک سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جو تغزل کہتے ہیں، وہ تغزل جو اب ہماری غزل سے دور ہوتا جا رہا ہے، وہ تغزل ہمیں ڈاکٹر آفتاب مصر کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ یہ خاص معیار ان کے یہاں رومانی شاعری کا، جمالیاتی شاعری کا نظر آتا ہے، جیسے انہوں نے سماجی شاعری کی ہے، جیسے انہوں نے دیگر طرف نظر ڈالی ہے، سیاست پہ نظر ڈالی، معاشیات پہ نظر ڈالی، یا معاشرے کی ابتری اور تضادات کو لکھا انہوں نے، انسان کے مختلف حالتوں کو لکھا ہے۔ اس طرح ایک بہت ان کا جو پسندیدہ موضوع ہے وہ جمالیات ہے، وہ تغزل ہے، اور تغزل ہی سے ایک حسن پیدا ہوتا ہے غزل کے اندر، اور ایک پکڑ پیدا ہوتی ہے، اور وہ دل پہ اثر بھی کرتا ہے، اور وہ دور تک جاتا ہے۔ تو تغزل جو ہے ظاہر ہے کہ داغ سے لے کر، مومن سے لے کر، اور حضرت مہانی تک، اور احمد فراز تک، تو تغزل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ موجود ہے، اور تغزل غزل کی جان ہے۔ اسے آپ جب نکال دیتے ہیں تو غزل بے رنگ اور بے روح ہو جاتی ہے۔ تو ڈاکٹر آفتاب مصر کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی غزلوں میں تغزل کو برقرار رکھا ہے، اور بہت کمالات ہیں اس ظاہر کتاب میں، اور کیوں نہ ان کے کچھ شعر بھی جو ہے وہ سنا دیے جائیں۔ غم ہلکا ہو بھی سکتا ہے، وہ میرا ہو بھی سکتا ہے، غم ہلکا ہو بھی سکتا ہے، وہ میرا ہو بھی سکتا ہے وہ آیا ہو یا سایہ ہو بھی سکتا ہے۔ عشق نہیں ہے دھوکا، لیکن
یہ ہونا ہو بھی سکتا ہے، آج کا بے حد کوئی برا شخص کل اچھا ہو بھی سکتا ہے، کل اچھا ہو۔ یہ بہت مسلسل غزل ہے، بہت کمال کی غزل ہے۔ چلی ان کی سواری آ رہی ہے، لو جاں میں جاں ہماری آ رہی ہے، وہی تغزل جو میں نے عرض کیا تھا۔ اور منافق ہم بھی، یہ جو معاشرہ ہے ہمارا، منافق ہم بھی ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں بھی دنیا داری آ رہی ہے۔ بہت میٹھی زباں ہے کام کی شے، بہت میٹھی زباں ہے کام کی شے، بہت ہی یہ کام ہمارے آ رہی ہے۔ اور تلاش آدمی میں در شماری، ہمیں مردم شماری آ رہی ہے۔ تو یہ بلیغ طنز ہے، ظاہر مردم شماری کراچی تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غم کا رونا رونے والوں ایسا تھوڑی کرتے ہیں، غم کا رونا رونے والوں ایسا تھوڑی کرتے ہیں، دنیا تجدو روتے روتے ایسا تھوڑی کرتے ہیں، دنیا تجدو روتے روتے کیا کہنے، ایسا تھوڑی کرتے ہیں۔ تھک کر سو جانا ہے فطرت، لیکن ایسی نیند بھی کیا، غافل ہی رہ جاؤ سوتے ایسا تھوڑی کرتے ہیں۔ غم کا رونا یوں نہیں روتے، ایسا غم کا رونا یوں نہیں روتے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تم تو روگی ہی بن بیٹھے ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ میں کچھ اور مطلع آ گیا۔ سب ہوں تمہاری آنکھوں کے تارے، یوں ہونا بھی ناممکن، سب ہوں تمہاری آنکھوں کے تارے، یوں ہونا بھی ناممکن، اور ہو تم بھی سب کو پیارے ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اشعار بہت ہیں، ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی شخصیت کے جہتیں بہت ہیں، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں تو 1-2 گھنٹے آسانی سے ان پر گفتگو کر سکتا ہوں، میرا برسوں کا ساتھ ہے، میرے سینئر ہیں، ہم ان سے سیکھتے بھی ہیں اور ان سے پیار بھی کرتے ہیں، ان سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی جو کتاب ہے، یہ ساحل پہ کھڑے ہو، تو یہ بہت عام کتاب ہے، اسے ضرور خریدیں۔ یقیناً اس کی بہت ساری تقریبات بھی ہوں گی جو کرونا کی وجہ سے اب تک نہیں ہو سکی ہیں، تو میری جانب سے بہت مبارکباد ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب، اور زندہ رہیے، خوش رہیے، سلامت رہیے، شعر کہتے رہیے اور مختلف جہتوں میں شعر کہتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے، کرونا ہے، آپ بھی سب لوگ اپنا خیال رکھیں، احتیاط کیجیے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ شعر و ادب پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ و ناصر۔